बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब अल-मारूफ इब्नुल हनफिया, सैयद अली के वो साहबजादे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आइए हम आज आपको सैयद अली के इन साहबजादे की बाबत बताते हैं। दोस्तों, सैयदना अली के ये गैर फातमी साहबजादे जनाब मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब सैयदना अली की लौंडी खौला बिनते जाफर के बतन से थे, जिनका ताल्लुक कबीला बनु हनीफा से था। इसी सबब इनको इब्नुल हनफिया भी कहा जाता है। खौला बिनते जाफर अबू बकर के दौर में जंग यमामा में गिरफ्तार होकर आई थी। इब्न साद इमाम बुखारी के उस्ताद फजल बिन दुकैन की सनद से लिखते हैं कि सैयदना अबू बकर ने खौला बिनते जाफर को सैयदना अली को हिबा कर दिया था। अस्मा बिनते अबी बकर का बयान है कि मैंने उम्मे मोहम्मद इब्नुल हनफिया यानी खौला बिनते जाफर को देखा था। वो एक काली सिंधी खातून थी। यही बात अल्लामा इब्न कसीर दिमिश्की ने भी अल-बदाया व नहाया में 81 हिजरी की वफ़ात के ज़ेल में लिखी है। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया सैयदना उमर के दौरे खिलाफत में पैदा हुए। ताहम इब्न साद, इब्न कुतैबा दीनवरी और इब्न कसीर किसी ने भी उनका सने विलादत नहीं लिखा, लेकिन कवी गुमान यही है कि उनकी विलादत 16 हिजरी के दौरान की है, क्योंकि ये तीनों मौलफीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनाब मोहम्मद बिन अली अल-हनफिया का इंतकाल 81 हिजरी में 65 साल की उम्र में हुआ। इस हिसाब से उनकी विलादत 16 हिजरी की बनती है। इब्न कुतैबा दीनवरी किताबुल अल-मारिफ में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अली की कुनियत अबुल कासिम थी, जबकि इब्न कसीर अल-बदाया व नहाया में अबुल कासिम के साथ अबू अब्दुल्ला कुनियत का भी जिक्र करते हैं। अल्लामा इब्न साद तबक़ात में मोहम्मद बिन अली के नाम और कुनियत की वजह बयान करते हुए एक रिवायत लाए हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया खुद बयान करते हैं कि मेरे वालिद सैयदना अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद मेरे यहाँ लड़का होगा तो मैं क्या आपके नाम पर उसका नाम और आपकी कुनियत पर उसकी कुनियत रख सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। अल्लामा इब्न साद लिखते हैं कि अब्दुल आला का कहना था कि मोहम्मद बिन हनफिया निहायत आलिम और बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे। इब्न कसीर लिखते हैं कि जनाब मोहम्मद बिन अली कुरैश के सादात यानी सरदारों में से थे। वो मशहूर बहादुरों में से थे और उन्हें बहुत ताकतवर और शहज़ोर समझा जाता था। यही वजह थी कि सैयद अली के दौरे खिलाफत में जनाब मोहम्मद बिन अली अमीरुल अस्कर यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जबकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। जंग जमल में सैयदना मरवान को पिछाड़कर ये उनके सीने पर चढ़ गए थे। ताहम अपने बड़े भाई सैयदना हसन बिन अली की तरह आप भी बहुत सुलझू तबीयत के मालिक और जंग व जदल से सख्त मुतनफ़िर और बेजार रहते थे। अल्लामा इब्न साद ने तबक़ात में इब्नुल हनफिया के हवाले से लिखा है कि उन्होंने देखा कि उनके वालिद ने अपने लोगों को सैयदना मुआविया और अहले शाम से लड़ने चलने के लिए कहा, तो सैयदना अली की फौज ने पस्त हिम्मती दिखाई और सैयदना अली के बार बार कहने पर भी आमादा जंग ना हुए। यह देखकर जनाब मोहम्मद बिन अली सख्त अफसरदा और मायूस हुए और सैयदना मिस्वर बिन मुक़रमा से कहा कि आप मेरे वालिद को कहें कि जंग लड़ने ना जाएं, क्योंकि मुझे उनके साथियों में कोई खैर व फ़ायदा नज़र नहीं आता। मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि मेरे वालिद अली ने अपने लोगों की ये हालत देखी तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैंने इन्हें बेजार कर दिया और इन्होंने मुझे बेजार कर दिया। मैं इन लोगों से गुस्सा हूँ और ये लोग मुझसे नाराज़ हैं। बस तू मुझे इनके बदले वो लोग दे जो इनसे बेहतर हो और इनको मेरे बदले वो शख्स दे जो इनके हक में मुझसे बुरा हो। अल्लामा इब्न कसीर दिमिश्की ने अल-बदाया व नहाया में मक़तल अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की सुर्खी के ज़ेल में सफ़ा 545 में तस्रीह की है कि सैयदना अली ने अपनी वफ़ात से क़बल सैयदना हसन व हुसैन को जनाब मोहम्मद बिन अली के बारे में वसीयत की थी और मोहम्मद बिन अली अल-हनफिया को भी हसन हुसैन के बारे में वसीयत की कि ना हसन हुसैन उनसे मशवरा किए बगैर कोई काम करें और ना वो अपने इन दोनों भाइयों के मशवरे के बगैर कोई काम करें। ये बस यही वजह थी कि सैयदना अली की वफ़ात और सुलह हसन के बाद आप ना सिर्फ सैयदना मुआविया की बैत में बाखुशी दाखिल हुए, बल्कि सैयदना मुआविया के बाद यजीद बिन मुआविया की बैत पर भी मुस्तकीम रहे और ना अपने भाई सैयदना हुसैन के साथ आदम कूफा हुए और ना ही वाक़े हर्रा में यजीद की बैत तोड़ने वालों का किसी किस्म का साथ दिया।
علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں جناب محمد بن علی کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن الحنفیہ کے پاس یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنے کا مطالبہ لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور جب عبداللہ بن مطیع نے یزید بن معاویہ پر بغیر دیکھے سنی سنائی باتوں کے تحت شراب نوشی اور ترک صلاۃ کا الزام لگایا تو ابن الحنفیہ نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر سختی سے ان الزامات کی تردید کی اور فرمایا کہ میں نے تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں دیکھا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، جبکہ میں اس کے پاس ٹھہر چکا ہوں۔ میں نے تو اس کو نماز کا پابند، خیر کا متلاشی اور فقہ پر گفتگو اور سوالات کرنے والا پایا ہے، اور یوں جناب محمد بن علی الحنفیہ یزید کی بیعت پر مستقیم رہے۔ تاہم جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا اور بعد ازاں سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا مروان بن الحکم و عبد الملک بن مروان میں خلافت کو لے کر تنازع ہو گیا تو جناب محمد بن علی نے دونوں میں سے کسی کی بیعت نہ کی۔ اس سلسلے میں ان کو سیدنا ابن زبیر کی طرف سے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو مدینہ سے اقامت ترک کر کے طائف اپنے چچا سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس چلے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور امیر عبد الملک بن مروان دونوں کی طرف سے ان پر اپنی اپنی بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا جاتا رہا۔ جناب محمد بن علی نے اس وقت دونوں اصحاب سے فرداً معذرت کر لی اور دونوں کو الگ الگ لکھ بھیجا کہ جب آپ کے لیے لوگ مجتمع ہو جائیں گے اور آپ کی خلافت اجتماعی طور پر منعقد ہو جائے گی تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ایک بار پھر جناب محمد بن علی کو اپنے بھائی عروہ بن زبیر کے ذریعے اپنی بیعت کرنے کا پیغام بھیجا، جس کو جناب محمد بن علی نے اس دفعہ اپنا واضح سیاسی جھکاؤ دکھاتے ہوئے احسن طریقے سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ عبد الملک بن مروان اور ان کے لشکر کو گویا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی یعنی ابن زبیر کی گردن کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھائی کے پڑوس سے زیادہ عبد الملک کا پڑوس میرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے یعنی عبد الملک نے خط لکھ کر جو کچھ ان کے پاس ہے میرے سامنے پیش کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ پھر آپ کو اس یعنی عبد الملک کی بیعت سے کون سا امر مانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اس کا استخارہ کرتا ہوں، یہی تمہارے صاحب یعنی ابن زبیر کو زیادہ پسند ہے۔ عروہ نے کہا میں یہ ان سے بیان کر دوں گا۔ دوستو، اسی دوران میں سیاسی طالع علمہ مختار ثقفی بھی جناب محمد بن علی کے پاس حاضر ہوا اور ان کے نام پر لوگوں سے بیعت لینے کی پیشکش کی، جس کو جناب محمد بن علی نے سختی سے مسترد کر دیا، کیونکہ نہ وہ اس کو پسند کرتے تھے اور وہ نہ اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ جیسا کہ طبقات ابن سعد الجز سابع میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ اس کو قطعی ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسی سبب جب جناب محمد بن علی کو پھسلانے کی غرض سے مختار نے ان کی خدمت میں عبید اللہ بن زیاد کا سر بھیجا تو ابن الحنفیہ نے اس پر بھی ناخوشی کا اظہار کر کے اس کی رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد جناب محمد بن علی نے جب یہ دیکھا کہ بشمول سیدنا عبداللہ بن عمر تمام لوگ امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت پر مجتمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر کی شہادت کے بعد جب سب لوگ بشمول سیدنا عبداللہ بن عمر امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت پر مجتمع ہو گئے تو ابن عمر نے محمد بن علی سے کہا کہ اب بیعت کرنے میں کوئی عذر باقی نہیں رہا، جس پر جناب محمد بن علی نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط لکھ کر بیعت کر لی۔ بھئی نہیں، یہی بات علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں سن 81 ہجری کی وفیات کے ذیل میں جناب محمد بن علی کی عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے کے حوالے سے لکھی ہے۔ طائف میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا انتقال 68 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی بیعت سے قبل ہو گیا تھا۔ اس وقت جناب محمد بن علی کا قیام اپنے چچا عبداللہ بن عباس کے پاس طائفی میں تھا، پس انہوں نے سیدنا ابن عباس کی صلاۃ المیت پڑھائی۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت کے بعد محمد بن علی طائف سے مدینہ چلے گئے اور وہاں بقیع میں اپنا مکان بنا کر رہنے لگے تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ 78 ہجری میں انہوں نے مدینہ سے دمشق کا سفر خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ملاقات کرنے کی غرض سے کیا۔ اس ملاقات میں امیر عبد الملک بن مروان نے جناب محمد بن علی کا نہایت اعزاز و اکرام کیا اور ابن الحنفیہ جتنے دن دمشق میں ٹھہرے رہے خلیفہ کے خصوصی مہمان کے طور پر رہے۔ ایک دن موقع تنہائی پا کر جناب محمد بن علی نے خلیفہ سے اپنے دمشق آنے کی وجوہات ذکر کی، جن میں کچھ قرض کی ادائیگی، اپنی بعض ضروریات،
اپنی اولاد اور اپنے موالی کے لیے وظائف کی درخواست تھی۔ عبد الملک نے ان کی تمام باتوں کو منظور کیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ان کی کوئی حاجت ایسی نہ رہی جس کو عبد الملک بن مروان نے پورا نہ کر دیا ہو۔ سعید بن عبد الرحمن بن زید بن قطاب کہتے ہیں کہ محمد بن علی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار تھی جو امیر عبد الملک بن مروان کی درخواست پر جناب محمد بن علی نے ان کو ہدیہ کر دی تھی۔ دوستو یہاں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جتنے عرصے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور امیر عبد الملک بن مروان میں خلافت کا تنازع چلتا رہا، وہ وقت جناب محمد بن علی کے لیے سخت آزمائش والا تھا۔ اس دور میں خلافت کے دونوں امیدواروں کے اصرار بیعت کے سبب ان کو مجبوراً چلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ جہاں ایک طرف سیدنا عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ان کو شاہ بنی ہاشم میں ماں ان کے چچا سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ ابن زبیر کی بیعت کر لیں، تو دوسری طرف حجاج کی طرف سے سختی و درشتی کے ساتھ ان پر امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ بقول ابن سعد، شیخ بنی ہاشم کی اس محصوری سے مختار بن ابی عبید ثقفی نے اپنی فوج بھیج کر محمد بن علی کو نجات دلائی، جبکہ عبد الملک بن مروان کی بیعت خلافت کرنے کے بعد جناب محمد بن علی نے عبد الملک بن مروان سے جب حجاج کے درش رویے کی شکایت کی تو عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم ان سے ملو اور ان کی شکایت دور کرو۔ بس حجاج ان سے ملا اور فرمایا کہ مجھے امیر المومنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی شکایت دور کروں، اور جو شخص بھی آپ کے ساتھ برائی کرے اسے کامیابی نہ ہو۔ جس پر محمد بن علی نے حجاج کو ڈانٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی اور عمدہ نصیحتیں کی۔ دوستو، امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت کے بعد جناب محمد بن الحنفیہ 73 ہجری کے آس پاس واپس مدینہ لوٹ گئے تھے، جہاں سے چند سال قبل سیدنا ابن زبیر کی بیعت سے محترض رہنے کے سبب ان کو مجبوراً نکلنا پڑا تھا، اور پھر آپ اپنے آخری وقت تک وہیں رہے سوائے اس ایک سفر دمشق کے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس پورے دور میں جناب محمد بن علی علم کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ماہ محرم 81 ہجری میں مدینہ میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابن قتیبہ دینوری نے ان کا مقام وفات طائف بتایا ہے، جو درست نہیں۔ علامہ ابن سعد اور علامہ ابن کثیر دونوں نے ان کا مقام وفات مدینہ بتایا ہے، اور وہیں بقیع میں ان کا مدفن واقع ہے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں محمد بن علی کے ترجمے کے آخر میں خود ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ سے تصریح موجود ہے کہ انہوں نے ایک خبر کی طرف مدینہ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے والد محمد بن علی کی خبر ہے۔ جناب محمد بن علی کے مدینہ میں وفات پانے کی مزید شہادت اس امر سے بھی ہو جاتی ہے کہ محمد بن علی کی نماز جنازہ سیدنا عثمان بن عفان کے صاحبزادے جناب ابان بن عثمان نے پڑھائی تھی، جو اس وقت امیر عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ علامہ ابن سعد نے جناب محمد بن علی کا ذکر ان طبقات روات میں کیا ہے جنہوں نے سیدنا عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابی بن کعب، سہل بن ابی حنیف، حذیفہ بن الیمان، زید بن ثابت رضوان اللہ اجمعین سے روایت کی ہے۔ صحیح ستہ میں آپ کی متعدد روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک روایت بخاری میں حدیث نمبر 3671 ہے، جس میں وہ اپنے والد سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر۔ میں نے پھر پوچھا پھر کون؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر۔ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میں ڈائریکٹ آپ کا نام لے دوں کہ کہیں آپ یہ تو نہ کہہ دیں کہ عثمان ہے، اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد کیا آپ ہیں؟ یہ سن کر وہ بولے نہیں، میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ صالح بن میثم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ میں مہندی لگی دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے بالوں پر مہندی کا قذاب لگاتا ہوں، یہ اس کے آثار ہیں۔ ابو یعلا کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ اپنی والدہ کے سر پر تیل لگاتے تھے اور ان کے کنگھی کیا کرتے تھے۔ ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں کہ جناب محمد بن علی کے 10 بیٹے تھے، حسن، عبداللہ، ابو ہاشم، جعفر الاکبر، جعفر الاصغر، حمزہ، علی، عون، قاسم اور ابراہیم۔ تاہم ہمارے خیال میں یہاں ابن قتیبہ سے تسامح ہوا ہے اور وہ 2 بیٹوں عبد الرحمن اور عبداللہ الاصغر کا نام لکھنا بھول گئے ہیں، کیونکہ علامہ ابن سعد نے طبقات میں محمد بن علی کے مذکورہ 10 بیٹوں کے علاوہ عبد الرحمن اور عبداللہ الاصغر نامی 2 بیٹوں کا مزید ذکر کیا ہے، جن میں عبد الرحمن کی والدہ ام عبد الرحمن برہ بنت عبد الرحمن بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم تھی۔ ان ام عبد الرحمن کے بطن سے عبد الرحمن کے علاوہ قاسم بن محمد اور ایک بیٹی ابیہ تھی۔ یوں قاسم اور عبد الرحمن دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ قاسم اور عبد الرحمن دونوں کی ہی نسل نہیں چلی۔ ابن قتیبہ اور ابن سعد بتاتے ہیں کہ ابو ہاشم، حمزہ،
علی اور جعفر الاکبر جناب ابن الحنفیہ کی ایک ام ولد لونڈی کے بطن سے تھے۔ بقول ابن قتیبہ ابو ہاشم بن محمد عالی مرتبہ اور معزز شخص تھے اور شیعوں کا ایک گروہ ان کا پیروکار ہے۔ اپنے والد کے برخلاف یہ ابو ہاشم بن محمد سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے اور حکومت کے لیے کوشاں تھے۔ ابن قتیبہ اور مسعودی دونوں بتاتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلاف انقلابی دعوت کے دوران میں جب شام میں ان کا وقت وفات آ پہنچا تو وہاں ان کے پاس اس وقت صرف محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس موجود تھے۔ یہ محمد بن علی جو در حقیقت سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بڑ پوتے تھے، بقول ابن قتیبہ نہایت حسین و جمیل اور شرف و منزلت والے شخص تھے اور پہلے دو عباسی خلفاء ابو العباس الصفا اور ابو جعفر المنصور عباسی کے والد تھے۔ جناب ابو ہاشم بن محمد نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو اپنا وصی مقرر کیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اب آپ اس امر ولایت و امامت کے متولی ہیں اور اب یہ آپ کی اولاد میں رہے گی۔ ابن قتیبہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دستاویز و خطوط محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حوالے کر دیے اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف پلٹا دیا۔ گویا یہ وہ دن تھا جب امامت آل علی سے نکل کر بنو عباس میں منتقل ہو گئی، اور یہ واقعہ بھی بہت سی وجوہات میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے خلافت بنو امیہ سے آل علی کے بجائے بنو عباس میں منتقل ہو سکی۔ ابو ہاشم بن محمد کی بھی نسل نہیں چلی۔ حسن بن محمد بن حنفیہ سے متعلق ابن سعد لکھتے ہیں کہ حسن بن محمد صاحب ظرافت، خوش مزاج اور بنو ہاشم کے ذہین و عاقل لوگوں میں سے تھے اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ارجا کی بابت کلام کیا۔ ان سے بھی محمد بن علی کی نسل نہیں چل سکی۔ ان کی والدہ جمال بنت قیس بن مکرمہ بن مطلب بن عبد مناف بن قسی تھیں، جبکہ ابراہیم بن محمد جناب ابن الحنفیہ کی زوجہ مسرہ بنت عباد مزری کے بطن سے تھے۔ جناب محمد بن علی الحنفیہ نے ایک نکاح ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب سے کیا تھا، جو یزید بن معاویہ کی زوجہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر اور خالد بن یزید بن معاویہ کی زوجہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر کی چچزاد بہن تھی۔ یہ جناب محمد بن الحنفیہ یزید بن معاویہ اور خالد بن یزید بن معاویہ آپس میں رشتے کے ہم زلف تھے۔ ان ام جعفر کے بدن سے جعفر الاصغر، عون اور عبداللہ الاصغر پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن علی الحنفیہ کی ام ابیہ کے علاوہ ایک دختر کا نام رقیہ بھی تھی۔ یہ رقیہ اور عبداللہ بن محمد دونوں ابن الحنفیہ کی ام ولد لونڈی کے بطن سے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک گروہ محمد بن علی الحنفیہ کی امامت اور ان کی رجت کا قائل ہے۔ شیعہ کا فرقہ کیسانیہ انہی ابن الحنفیہ کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے۔